अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। तकमील सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस कोर्स को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स को तकमील तक पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरन कसीरा। तो आज का हमारा लेसन है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स पार्ट 42। चैप्टर है हमारा रफ़ीक़े आला की जानिब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रफ़ीक़े आला की जानिब। रफ़ीक़े आला के माने क्या होते हैं? रफ़ीक़े आला के माने होते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ। अलविदाई आसार। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत तबलीग फरमा ली और उम्मत की खैरख्वाही का काम मुकम्मल कर लिया तो आपके अक़वाल और अफ़ाल में दुनिया से रहलत के आसार नुमायाँ होना शुरू हो गए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों से भी ये निशानी सामने आने लगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं साल रमज़ान में 20 दिन का एतिकाफ़ फ़रमाया। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 10 दिनों का एतिकाफ़ फ़रमाते थे। लेकिन जब आखिरी साल आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतिकाफ़ फ़रमाया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 मरतबा कुरान का दौर कराया। आपने अपनी साहिबज़ादी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा से फ़रमाया, मैं समझता हूँ कि मेरा वक़्त करीब आ चुका है। हज़रत मुआज़ रज़ी ताला अन्हु को यमन रुख़सत किया तो उन्हें वसीयत करने के बाद फ़रमाया, ए मुआज़, ग़ालिबन मेरे इस साल के बाद तुम मुझसे मुलाक़ात ना कर सकोगे और मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुज़रोगे। ये सुनकर हज़र ये सुनकर हज़रत मुआज़ रज़ी ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा में कई बार कहा, ग़ालिबन मैं तुम लोगों से अपने इस साल के बाद ना मिल सकूँगा। ग़ालिबन मैं अपने इस साल के बाद हज ना कर सकूँगा। यानी कि हिज्जतुल विदा का जो हज था वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था, पहला और आखिरी हज था। इसीलिए उसका नाम ही क्या था? हज्ज विदा, हज्जतुल विदा, विदाई वाला हज। इसी तरह अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम और इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि का नुज़ूल इस बात का पैगाम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अपनी मुहिम से फ़ारिग़ हो चुके हैं और इस वजह से इस हज का नाम हज्जतुल विदा रखा गया, क्योंकि आपने अपने रब सुब्हानहू तआला की तरफ मुंतक़िल होने के लिए लोगों को अलविदा कहा। यानी एक तरह से एक बड़ी इज्तिमाई मुलाकात की थी। सब लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से अलविदा कहा इस हज में। आवाइल यानी बिगिनिंग। अवाइल सफ़र यानी 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद तशरीफ़ ले गए और शहदाए के लिए इस तरह दुआ की गोया ज़िंदों और मुर्दों से रुखसत हो रहे हों। फिर वापस आकर मिंबर पर फ़रुकश हुए और फ़रमाया, मैं तुम्हारे पेशरू हूँ और तुम पर गवाह हूँ। मैं वल्लाह इस वक़्त अपना हौज़ देख रहा हूँ, यानी हौज़े कौसर की तरफ इशारा फ़रमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुझे ज़मीन या ज़मीन के ख़ज़ानों की कुंजियाँ दी गई हैं। वल्लाह मुझे तुम पर ये
خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے، یعنی دنیا کی محبت تمہیں نقصان دے گی۔ وہ ہم لوگ نے صورت پڑھی تھی نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ میں تم نے کیا کیا؟ بس زندگی بھر ایک دوسرے کو سے آگے بڑھنے کی ہوڑ میں لگے رہے، ہرس میں لگے رہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تو ہرس، دنیا کی ہرس، دنیا کو زیادہ پانے کی ہرس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وہ ڈرتے تھے، لوگوں کے شرک سے نہیں ڈرتے تھے۔ ماہ سفر کے آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بقیہ غرقد تشریف لے گئے اور اہل بقیہ کے لیے دعا مغفرت کی اور فرمایا، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ مرض کا آغاز۔ ماہ سفر کے آخری سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیہ تشریف لے گئے۔ بقیہ یعنی بقیہ قبرستان، جنت البقیع جسے کہتے ہیں، اور یہ مسجد نبوی کے ایک دم قریب میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ بقیہ سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میں واللہ اے عائشہ، ہائے میرا سر۔ یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی شروعات تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی۔ آپ اس کے باوجود باری باری سب عورتوں کے پاس دن گزارتے رہے، یعنی کہ آخری سانسوں تک اللہ کی مخلوق کے حق ادا کرتے رہے، سب کے حق ادا کرتے رہے، کسی کا بھی حق نہیں مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا تھا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس کے پاس چاہے رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے حق ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ مقصود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی۔ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہے رہیں، چنانچہ آپ حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے نکلے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو گئے۔ عہد اور وصیت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 7 مشقیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھلا ہو، یعنی کہ پوری کی پوری وہ جو مشقیزہ جیسے بوٹل ٹائپ کی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جو مشقیزہ پوری کی پوری بھری ہوئی ہو، تاکہ میں لوگوں کو وصیت کروں۔ کیونکہ آپ دیکھیں، جب بخار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ پانی کی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھے سر پہ، یا بہت شدت کا بخار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ گیلا کپڑا کر کے باڈی کو اس کو صاف کر دے، پوچھ دے، گیلا کر دے نچوڑ کے پانی سے، جو کلوتھ سے باڈی کو پوچھ دے، سر کو پوچھ دے، سر پہ پٹی رکھے، تو کیونکہ نا بخار پر پانی ڈالنے سے بخار کا اثر کیا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، تو انسان فریش ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے پانی ڈلوا رہے تھے تاکہ وہ کیا ہو جائے، ان کا بخار یا جو سر میں درد ہے وہ کم ہو جائے اور وہ فریش ہو جائے۔ تو کہتی ہیں، چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا، حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام کو پورا کر دیا۔ پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تو تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ کیوں منع کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ شرک نہ کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ مومنٹ تک کی یہی چاہتے تھے کہ یہ امت جو ہے کہیں شرک میں ملوث نہ ہو جائے، اور فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔
یعنی شرک میں ملوث ہو گئے وہ۔ مزید یہ بھی فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا اور اس کی پوجا، اور نہ اس کی پوجا کی جائے، ٹھیک ہے، نہ تم جو اس قبر کو میری بت بنانا اور نہ اس کی عبادت کی جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ روضہ مبارک ہے وہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا، آج تک کسی نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ اس کی جو جہاں پہ روضہ مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں پہ قبر اطہر ہے، اس کے چاروں طرف کیا ہے، باؤنڈری ہے، باؤنڈری کے باہر پردے پڑے ہیں، اور ان پردوں کے باہر بھی کیا ہے، دیواریں اٹھی ہیں، 3 4 لیئر ہے، کوئی قبر تک کی بھی نہیں دیکھ سکتا، قبر کی دیوار تک نہیں دیکھ سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص یعنی ذاتی کے بدلے کے لیے پیش کیا، انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی، پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب اور زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا۔ تو یہاں پہ جو بندہ ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا، لوگوں نے کہا اس بڈھے کو تو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اسے لے لو، جو چاہے اسے اللہ دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ تو لیکن چند دن بعد واضح ہو گیا جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے گہرا علم، علم ان کے اندر تھا، کیا تھا، گہرا گیا تھا، فقیہ تھے، عالم تھے، اور زبردست علم کے اختیار کرنے والے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ ایک بندے کو، کہ اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ابو بکر صدیق تھے کہ جو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو بندے ہیں وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن جو عالم ہوتے ہیں، جو گہرے عالم ہوتے ہیں، جو واقعی میں حقیقی عالم ہوتے ہیں، تو وہ سمجھ گئے تھے۔ تو دیکھیں آپ، علم جو ہوتا ہے نا، صرف انفارمیشن کو کلیکشن کر کے، کلیکٹ کر کے، اکٹھا کر کے یا جمع کرنے کا نام نہیں ہوتا ہے، جب تک علم جو ہے عمل کا حصہ نہ بن جائے، یعنی پوری طرح علم انسان جب ہی حاصل کرتا ہے جب اس پہ وہ عمل کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اہل علم وہی لوگ ہیں جن کا علم ان کے عمل میں بھی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ کھانا تو کھاتا ہے لیکن وہ دبلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور کھانا اس کو لگتا ہی نہیں ہے، جتنا کھا لے لیکن کھانا اس کو لگتا ہی نہیں، وہ پتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کیا سمجھیں گے کہ وہ شخص کیا ہے، بیمار ہے، کھانا کھاتا ہے لیکن بدن کو لگتا نہیں نا، ہضم نہیں ہوتا، ڈائجسشن خراب ہے۔ اسی طرح ایک شخص بہت کچھ جانتا ہے لیکن عمل کچھ نہیں کرتا، تو کیا ہے؟ تو اس کے اندر بھی بیماری ہے۔ جب علم عمل کا حصہ نہ بنے تو انسان بیمار ہے، اور اس بیماری کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ سورہ بقرہ میں ہم سب نے پڑھا۔ اور یہ بیماری کس چیز کی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری۔ صحابہ اس چیز سے بہت ڈرتے تھے، یہ کہیں ہمارے اندر تو نفاق نہیں، کہیں ہمارے اندر تو نفاق نہیں۔ اور آج ہم سب ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم تو پورے پکا عالم ہیں، فاضل ہیں، متقی ہیں، تقوی پرہیزگار ہیں، چھوٹا سا کورس کر لیا تو ہم بہت اللہ والے ہو گئے نا۔ اور صحابہ اتنے بڑے بڑے ان کو اللہ نے درجے دیے، اتنے بڑے بڑے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ٹائٹل دیے، سرٹیفکیٹ دیے،
اور اس کے باوجود وہ اپنی اندر کی جو ہے ٹیسٹ کرتے تھے، اپنے آپ کو جانچتے پرکھتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر تو نفاق نہیں۔ ہوں تو صحابہ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ پیچھے لگے رہتے تھے کہ بتاؤ اس جو منافقوں کی جو لسٹ ہے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اتنا وہ ڈرتے تھے، اور اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے باوجود ڈر اتنا زیادہ۔ تو جو علم والے ہوتے ہیں تو جب ہی ان کے اندر علم راسخ ہوتا ہے، جب وہ اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ علم حاصل کر لینا بہت بڑی بات نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں اتنے سارے لوگوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ جان گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، جب ہی وہ رونے لگے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ بدھ کے روز کی بات ہے۔ جمعرات کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی۔ آپ نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں میں اختلاف ہوا، اور جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیہ عرب سے نکال دیا جائے اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے مطلب وفود یہ تھے یعنی مثال کے طور پہ آنے جانے والے لوگوں کا اکرام کیا جائے، اور جیسے آپ نوازتے تھے اسی طرح ان کو نوازا کیا جائے، ان کی عزت اکرام کیا جائے۔ جیسا لین دین ہوتا تھا مہمانوں کے ساتھ، وفود آتے تھے، گروپس آتے تھے، ٹھیک اسی طرح سے کیا جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ تم دو میں تم دو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ ٹھیک ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی، اور زبردست نصیحت تھی۔ اگر کوئی شخص واقعی میں وہ کامیابی چاہتا ہے، ہر اختلافات سے ہٹ کر، ہر قسم کے فرقہ واریت کو کنارے رکھ کر، اگر وہ انسان واقعی میں کامیابی چاہتا ہے تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لے۔ سنت سے مراد یہاں پہ احادیث ہے، سیرت ہے، یہ سب کچھ ہے، تو یہ شخص کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ نماز کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جانشینی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں تخفیف ہو جائے۔ پھر اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی۔ غشی یعنی بے ہوشی کو کہتے ہیں۔ پھر افاقہ ہوا، افاقہ یعنی بیماری میں کچھ تخفیف ہو گئی، یعنی کہ بیماری میں تکلیف کچھ کم ہو گئی۔ تو پھر افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمائے، لیکن پھر اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ پھر تیسری بار غسل فرمایا، لیکن پھر اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ آخر آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس وقت سے باقی دنوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ آپ کی حیات مبارک میں ان کی پڑھائی گئی نمازوں کی کل تعداد 17 ہے، 17 ہے۔ ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، چنانچہ دو آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو ان کے بائیں بٹھا دیا گیا۔ چنانچہ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے، اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے کہ وہیں لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے۔ جو کچھ تھا سب صدقہ کر دیا۔ اتوار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے۔
انہیں صدقہ کر دیا۔ کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ دولت و دینار نہیں چھوڑتے ہیں۔ انبیاء کا ورثہ کیا ہے؟ علم ہے، اور علماء ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی دینار تھے انہوں نے سب کچھ صدقہ کر دیا، اور ہتھیار مسلمانوں کو گفٹ کر دیے، ہبا کر دیا۔ رات آئی تو حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ اپنی کپی سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو۔ ٹھیک ہے، اتنا نہیں تھا کہ گھر میں چراغ جلا سکتی، اتنی تکلیفوں سے، اتنی تنگی سے زندگی گزاری۔ اور یہ کون تھی؟ امت کی مائیں تھیں۔ یہ چاہتی تو ان کے گھروں میں جو لالٹین ہوتی وہ سونے کی ہوتی، جو گھر کی چھتیں ہوتی وہ سونے کی ہوتی، سب کچھ سونے کا ہوتی، لیکن انہوں نے کیا چنا؟ کیا سلیکٹ کیا؟ آخرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا یعنی تقریباً 75 کلو جو کے اوز گروی رکھی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، چراغ جلانے تک کی تیل تک نہیں تھا، اتنی زیادہ تنگی میں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ وہ ایک یہودی کے پاس گرمی تھی۔ حیات مبارک کا آخری دن، سوموار کی صبح یعنی منڈے کی صبح، ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس پر ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ بقول حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہا کہ نماز ہی کے اندر فتنے میں پڑ جائے، یعنی نماز ہی میں کیا ہوں، اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے نمازوں کو توڑ دے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نمازوں کو پوری کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اس دن یا اس ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کو بلایا اور کچھ بات چیت کی، سرگوشی یعنی بات چیت کی۔ وہ رونے لگی، پھر کچھ سرگوشی کی تو ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، پوچھا کہ تو چھپا لے گئی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بتلایا کہ آپ نے پہلی دفعہ یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے، اس لیے وہ روئیں، اور دوسری بار یہ فرمایا تھا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے وہی یعنی حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا آپ سے آن ملیں گی، اس لیے وہ ہنسی تھی۔ اور آپ نے انہیں یہ بشارت دی تھی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سردار سیدہ ہیں، یعنی سردار ہوں گی۔ فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا ساری خواتین کی کیا ہوں گی؟ سردار ہوں گی، جنت میں سب کی سردار ہوں گی۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی شدت دیکھی تو بے ساختہ پکار اٹھی۔ قرب یعنی تکلیف، مرض کی تکلیف کو قرب کہتے ہیں۔ وَأَقْرَبُ أَبَاهُ، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ابا جان کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر چوما، اور ازواج مطہرات کو بلا کر واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ با لمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ جو خیبر میں یہودی تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کرنا چاہتے تھے نا، اور انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری میں سب سے زیادہ زہریلا زہر ملا کے ان کو کھلا دیا تھا، اور پھر جبریل امین نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اس کو مت کھائیے، اس میں زہر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر ایک لقمہ اس کا رکھ لیا تھا، تو وہ لقمہ رکھا اور
مطلب باہر نکال دیا، اس کے باوجود بھی اس زہر کا اثر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت محسوس ہو رہا تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو تکلیف تھی اسی زہر کی وجہ سے تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زہر کی وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے جو خیبر میں مجھے جو بکری کا گوشت کھلایا گیا تھا، اس کا اثر مجھے اس زہر کا اثر مجھے ہونا شروع ہو گیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ اس کے الم کی شدت محسوس کر رہے تھے، یعنی کہ اس زہر کی جو شدت ہے وہ محسوس کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی۔ جب سانس پھولتی اور جب سانس پھولنے لگتی تو چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا، مقصد ان کے جیسے کام سے روکنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے؟ مقصد یہ تھا تاکہ لوگ یہ جو کام یہود و نصارہ کرتے ہیں وہ امت مسلمہ نہ کرے۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو دہرا رہے تھے، مساجدوں کو قبریں نہ بنائیں۔ اور آج امت مسلمہ میں 50% لوگ تقریباً 50% لوگ قبروں کو مساجد بنائے ہیں، قبروں کو پکا کرائے ہیں، قبروں پہ میلے لگتے ہیں، قبروں پہ ناچ گاچ اور ٹھیلے ہوتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، کمپٹیشن ہوتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا طول پکڑتا جاتا ہے وہاں پہ، سب کچھ سالانہ عرس اور پتہ نہیں کیا کیا قوالیاں اور ہر چیز وہاں ہوتی ہے بدعت۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا تھا، سختی سے، اور بار بار وہ یہی الفاظ دہرا رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ سرزمین عرب میں دو دین باقی نہ رہنے دیے جائیں گے، یہ آخری ارشاد اور وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور نماز، اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جو شرک ہے اس کے لیے انسان کیا ہے، بچا رہے، یعنی کہ جو قبر پرستی ہے، شرک وغیرہ، اس سے بچا رہے۔ اور پھر اس کے جسٹ فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا تھی؟ نماز کی فکر تھی کہ نماز پڑھو، نماز کی پابندی، نماز کی پابندی۔ آج ہم سب دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن ہم سب نمازوں میں بہت کوتاہیاں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا، اور پھر کیا ہے، اگر پوچھ لو نماز کی پابندی ہے کیا، ذرا عشاء کی نماز کا ٹائم تو بتاؤ، چلو اچھا بھائی عصر یا مغرب کی نماز کا وقت تو بتاؤ، کس ٹائم جماعت ہوتی ہے، تو بندے کو پتہ نہیں۔ تو دعوے تو بڑے بڑے ہیں محبتوں کے، لیکن یہاں تک کہ نماز تک کی پابندی نہیں۔ کچھ جمعے کے نمازی ہوتے ہیں اور پھر کچھ مہینے کے نمازی ہوتے ہیں، تو کچھ رمضان کے بھی نمازی نہیں ہوتے، یعنی کہ لوگ پوری پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں اللہ کے آگے نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز نماز، اور پھر زیر دست، یعنی کہ جو ہمارے انڈر میں جو لوگ ہوں گے، جو ہمارے انڈر میں جو لوگ ہوں گے، جیسے سرونٹس ہیں یا جو بھی لونڈی غلام، اس وقت لونڈی غلام تھے، آج ہمارے جو سرونٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں جاب کر رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی ہمارے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا۔ نزع رواں اور وفات۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی، اور حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لگا لیا۔ اسی دوران ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، اور ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ تھی، تازہ شاخ کی مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا سمجھ گئیں کہ آپ اسے چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ مسواک کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسواک کرتے تھے نا۔ انہوں نے پوچھا تو آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں،
چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی، یعنی عائشہ رضی تعالی عنہا نے اپنے دانتوں سے خود چبائی، نرم کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب موت واقع ہوتی ہے اور موت کا وقت قریب آتا ہے، جو انسان کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو ہمارے اندر جو ایک قوت ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، وہ سب کچھ نکل رہی ہوتی ہے۔ انسان کا جسم بہت 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 کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، کچھ بھی طاقت نہیں رہتی جسم میں، ساری طاقت جسم سے نکل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ اس کو چباتے، تو جو ان کی بیوی تھیں عائشہ رضی تعالی عنہا، ان کو وہ چباتی ہیں اور پھر نرم کر کے پھر آپ نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک سے پھر اچھی طرح سے مسواک کیا۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھے جاتے اور فرماتے جاتے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کو بہت پسند تھے، بہت محبت کرتے، بہت محبت کرتے، اللہ ان سے بہت محبت کرتے، وہ اللہ سے بہت محبت کرتے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ موت کے لیے سختیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی موت واقع ہوتی ہے تو سختیاں ہوتی ہیں، انسان کی ایک جو روح ہے وہ جب جسم سے نکل رہی ہوتی ہے تو واقعی میں سختیاں ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام کیا، انعام سے نوازا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرے 3 بار دہرائے، یعنی یہی بات دہرائی، اللہم رفیق اعلیٰ، اللہم برفیق اعلیٰ۔ تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم برفیق اعلیٰ، اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے اور ملا دے مجھے بالرفیق الاعلیٰ میں، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ میں ملا دے۔ تو ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاریاں کرنی چاہیے، زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ بہت بہت ریئر، بہت تھوڑے لوگ جو ہوتے ہیں دنیا میں، وہ اپنی اس زندگی کے بعد کی زندگی کی فکر کرتے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ اسی زندگی کے لیے گھل رہے ہوتے ہیں، مٹ رہے ہوتے ہیں، ختم ہو رہے ہوتے ہیں، زندگی بھر اس زندگی کے لیے فکر کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو وقت نہیں ملتا، ان کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ اپنی آخرت کی زندگی کی کچھ تیاریاں کر لیں، کچھ اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ پوری زندگی ان کی شروع ہوتی ہے اور اتنی طویل زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، کچھ تیاریاں نہیں ہوتی ان کی۔ تو تیاریاں کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایمان پہ خاتمہ دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں ہم سب کو ساتھ نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا نا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے محبت کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری فقرے یہی 3 بار دہرائے، یعنی اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اور روح پرواز کر گئی اور ہاتھ جھک گیا اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہ سوموار ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 یعنی 63 سال پوری ہو چکی تھی۔ صحابہ کی حیرت اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا موقوف۔ اس حادثہ دل فغار کی خبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں فوراً پھیل گئی اور ان پر دنیا تاریک ہو گئی، یعنی تاریک یعنی اندھیری ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے، چنانچہ کوئی دن اس دن سے تابناک اور بہتر نہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریک اور کبھی نہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا، یعنی مدینہ والوں کے لیے، یعنی جتنے مسلمان ہیں ان سب کے لیے مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہ دن سب سے اچھا تھا، ان کا سب سے اچھا تھا، سب سے روشن دن تھا، سب سے خوشیوں بھرا تھا۔ لیکن آج وہ دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رو رو کر اس طرح آہے بھر رہے تھے کہ جیسے حاجیوں کا شور برپا ہوتا ہے، یعنی مدینہ میں اور یا مزدلفہ میں، یا آپ نے دیکھا ہوگا عرفات میں، تو حاجی واقعی میں بہت شور شرابہ کرتے، زور زور سے اللہ کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اتنا شور تھا، اتنا شور تھا وہاں پہ مدینہ میں رونے کا، کہ جیسے حاجیوں کا شور برپا ہوا ہے، یعنی مدینہ کا جو ہر شخص جو تھا وہ رو رہا تھا۔ تو جب گھر میں رونا ہوتا ہے تو آپ کو ظاہر سی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ گھر کا کیا عالم ہوتا ہے نا۔ تو رونے کی، چاہے جتنا بھی انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے تو کچھ آواز ایسی نکل جاتی ہے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر لے، اور اس شخص کو کاٹنے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کی تصویر بنے موجود تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے بالکل بدحواس ہو چکے تھے، اور کچھ اقوال میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ تلوار لے کے اور بس ناچ رہے تھے کہ جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں اسے کاٹ ڈالوں گا، تلوار سے بس ایسے ایسے لے کے وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ بس مجھ سے یہ نہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئے، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں ہو سکتے، یعنی کہ بالکل حد سے زیادہ جب غم کسی پہ پڑتا ہے نا تو وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بس وہی کیفیت تھی۔ آپ سب دیکھیں کہ جب ہم سب کو اتنی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ تو پھر صحابہ تھے۔ ہم سب قرآن پڑھتے، سیرت پڑھتے، حدیث پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قدرتی محبت ہو جاتی، اللہ کی طرف سے ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا۔ تو پھر آپ سوچیں، یہ صحابہ تھے، ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، پڑھنا لکھنا، سیکھنا، سب کچھ تھا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں کمی دیکھی، یعنی کہ یہ وہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تھے، تو جو ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے تو وہ سکھ میں واقع اپنے مکان پر چلے گئے، تو وہ مدینہ سے باہر کا علاقہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تھے۔
انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہوئی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ لوگوں سے کوئی بات نہیں کی، سیدھے ہی حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کے حجرے میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چہرہ مبارک کھولا، اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا، عمر بیٹھ جاؤ، مگر انہوں نے بیٹھنے سے منع کر دیا۔ چنانچہ ان کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر رضی تعالیٰ عنہ ممبر کے پاس آ گئے اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ بھی حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر یہیں آ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اما بعد، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اما بعد، جو شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر جو یہ آیت کوٹ کی گئی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اما بعد، تم میں سے جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا، عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، محمد نہیں ہے مگر رسول ہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے گی یا وہ قتل کر دیے جائیں گے تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی دین سے پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور عنقریب اللہ تبارک تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ تو یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جنگ احد میں۔ یہاں تک کہ ابوبکر رضی تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور تب میں جس کسی انسان کو سنتا تو وہ اس کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ تو قرآن میں آپ دیکھیں کہ ہر سوال کا جواب ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر حالات کے حساب سے ہم سب کی رہنمائی کر دی گئی۔ جب انسان اپنے آپ کو نہ سنبھال پا رہا ہو تو قرآن کی طرف رخ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی ہر مسئلے کی رہنمائی فرمائی۔ جب صحابہ اپنے آپ کو آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تو سب سے زیادہ عالم دین، فقیہ شخص ابوبکر رضی تعالیٰ عنہ ایسی بہترین آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ کیا تھے دوسرے صحابہ تھے، سب سنبھل گئے، سب اپنے آپ کو سنبھال لیا انہوں نے۔ زبردست تلاوت، اور وہ کہہ رہے کہ ایسا لگتا تھا کہ آج یہ پہلی بار نازل ہوئی، کیونکہ کیا تھا، وہ وہی سچویشن تھی، وہ وہی وقت تھا۔ وہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کی خبر پھیلی تو سارے کے سارے لوگ کیا ہوئے تھے، مجاہدین بالکل ادھر ادھر بالکل پریشان ہو گئے تھے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور یہ آج وہ وقت تھا، وہ سچویشن تھی کہ یہ آپ عمر رضی تعالیٰ عنہ اس کو تلاوت فرماتے۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ واللہ میں نے جو ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے۔ میں ٹوٹ کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور میں زمین کی طرف لڑک گیا، اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ خلافت کے لیے ابوبکر رضی تعالیٰ عنہ کا انتخاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا
کہ ایک امیر منتخب کیا جائے جو عوام اور ملک کے معاملات چلانے کے لیے آپ کا جانشین ہو۔ اس سلسلے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانشین کے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قریبی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی تھے۔ چنانچہ وہ حضرت زبیر نیز بنو ہاشم کے کچھ لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں جمع ہوئے، جبکہ انصار نے اپنے میں سے ایک امیر منتخب کرنے کے لیے سقیفہ بنی ساعدہ میں اجتماع کیا۔ باقی مہاجرین حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ سقیفہ بنی ساعدہ تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے مہاجرین بھی تھے۔ وہاں مہاجرین و انصار میں بحث اور گفتگو ہوئی۔ انصار نے اپنی فضیلت اور استحقاق کا ذکر کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا، آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا ہے آپ لوگ واقعی اس کے اہل ہیں، لیکن عرب اس کاروبار یعنی حکومت کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جانتے۔ یعنی عربوں میں ہمیشہ یہ تھا کہ ہمیشہ قریش میں ہی سے ہی لیڈر ہوتے تھے، تو قریش میں سے ہی لیڈر سلیکٹ کیے جاتے تھے، یعنی وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ وہ عرب میں نسب اور گھرانے دونوں لحاظ سے افضل ہے۔ پھر انہوں نے یعنی ابو بکر نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا، میں آپ لوگوں کے لیے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پسند کرتا ہوں۔ اس پر انصار کے ایک آدمی نے کہا، ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے۔ اس پر بڑا شور ہوا اور آوازیں بلند ہوئی اور اختلاف کا خطرہ ہو چلا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا، ہاتھ پھیلائیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پھیلایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور مہاجرین اور انصار نے بیعت کر لی، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ تجہیز اور تکفین اور تدفین۔ منگل کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرت یہ تھے، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے دو صاحبزادگان فضل اور قسم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران حضرت اسامہ بن زید اور حضرت عاص بن خولہ۔ حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے آپ کی کرمٹ بدل رہے تھے، حضرت اسامہ اور سقران پانی بہا رہے تھے، حضرت علی غسل دے رہے تھے اور حضرت عاص نے آپ کو سینے سے ٹیک رکھا تھا۔ آپ کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا۔ پانی غرس نامی قبا میں واقع حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ عنہ کے کنویں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے بھی اس کنویں کا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا، ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسی جگہ آپ کی قبر کھودی جہاں آپ نے وفات پائی تھی، یعنی اماں عائشہ کے حجرے میں۔ قبر لحد والی کھودی، پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی۔ 10 صحابہ کرام اندر داخل ہوتے اور فرداً نماز پڑھتے، کوئی امام نہ ہوتا۔ سب سے پہلے آپ کے خان وادے نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پہلے عورتوں نے پھر بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی۔ اس کے بعد رات کے اور اواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد پاک سپرد خاک کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ میرے بعد تم لوگ جو ہے نا قرآن اور سنت کو مت چھوڑنا، تم لوگ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ یہ قرآن سنت کو تھام نہیں لوگے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، صرف اور صرف کیا چھوڑا؟ قرآن اور سنت کو چھوڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ قرآن دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے،
اور زندہ جیتا جاگتا ایک یہ معجزہ ہے اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اقوال، افعال، اعمال، ان تمام چیزوں کا مجموعہ، جس کو جمع کرنے کے لیے، جس کی حفاظت کے لیے لاکھوں لاکھوں انسانوں نے محنت کی اور محفوظ ترین شکل میں ہم تک پہنچایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو قرآن اور سنت کو پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو ان دو کو پکڑے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے گا، حوض کوثر پر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پینا نصیب ہوگا۔ لیکن جو ان دونوں کو چھوڑ کر بدعت میں مبتلا ہو جائے گا، وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کی کوشش کرے گا تو اسے وہاں سے دور ہٹا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت ہے، ان لوگوں کو آنے دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جائے گا آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کتنی کتنی بدعتوں میں انہوں نے مبتلا ہو گئے اور انہوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، انہوں نے بدعتیں ایجاد کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہٹا دو ان لوگوں کو میرے پاس سے، یہ آپ کی امت کے، تو ان سے کہا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعت ایجاد کر لی تھی، تو لہٰذا دین کے نام پر نا کبھی بھی کوئی بھی کام کرنا ہو تو پہلے آپ چیک کریں کہ یہ کیا ہمیں قرآن سے اس کی دلیل ملتی ہے یا ہمیں سنت سے کہیں اس کی کوئی دلیل ملتی ہے، جب قرآن اور سنت سے جب اس کی کوئی دلیل ملے تب اس کام کو سر انجام دے۔ تو کوئی بھی کام جو ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اس کے لیے بے حد ہم پر ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی احادیثوں کا مطالعہ کریں اور پھر ہم چیک کریں، پھر ہم مثال لائیں، وہاں سے دلیل لائیں کہ واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو کرنے کا حکم دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود کر کے دکھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بولا، تب ہم کیا ہے اس کام کو کر سکتے ہیں، ورنہ کیا ہے ہر وہ کام جو ہم دین کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہوتے لیکن وہ کچھ نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے نہ اس کا قرآن سے کوئی دلیل ملتی، نہ حدیث سے کوئی دلیل ملتی، نہ سیرت سے کوئی دلیل ملتی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی افعال، اقوال، اعمال سے کوئی بھی دلیل ملتی، اور اس کو انسان کر رہا ہوتا ہے صرف یہ سمجھ کے کہ یہ ثواب کا کام ہے، تو بس یہ کیا ہے، یہ بدعت ہے۔ ان بدعات سے بچیں، اور واقعی میں اگر ہم سب ہم میں سے کیا ہے اور قیامت تک کی ہر جو بھی شخص آئے گا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی خواہش رکھتا ہوگا، اور جو بھی ہم سے پہلے گزر چکے ان سب کی یہی خواہش تھی۔ خواہشیں تو بہت ہوتی لیکن ہمیں خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے آج ہمیں یہاں پر عمل کر کے جانا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہم سب کہیں نہ کہیں بدعت میں مبتلا ہیں اور ہم یہ خواہش کریں، یہ تمنا کریں کہ ہمیں اللہ حوض کوثر سے پانی ملا دے تو واقعی میں اللہ تبارک تعالیٰ پلا دے، دعا یہی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خدا نہ کرے لیکن اگر کوئی بدعت میں مبتلا ہوگا اور وہ دعا کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ بدعت میں مبتلا تھا، اس نے توبہ نہیں کی، تو پھر کیا ہے، کیا پینا نصیب ہوگا پانی؟ نہیں، نہیں پی سکیں گے وہ لوگ پانی، وہاں سے ہٹا دیے جائیں گے، دور کر دیے جائیں گے حوض کوثر سے۔ اور شرک میں مبتلا ہے اگر کوئی شخص اور کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو انسان بس پکڑ لے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو کسی مثلاً مثال کے طور پہ کسی بلڈنگ کی کوئی پلرس ہوتی ہے نا، جب تک کہ وہ مضبوط نہیں تو چھت کہاں مضبوط ہوگی، اسی طرح ہمارے دین کا جو رکن ہے تو وہ ہماری کیا ہے، وہ مضبوط ہونی چاہیے، پلرس مضبوط ہونی چاہیے۔ تو توحید، لا الہ الا اللہ، اور پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور پھر کیا کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی نہیں گمراہ ہوگے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، اس قرآن کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں اور پھر ہم حدیثوں کا بھی مطالعہ کریں، کیونکہ نا آپ کو پتہ ہے کہ آپ سیدھے سیدھے قرآن نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ سیرت کو نہیں پڑھتے، جب تک کہ آپ حدیثوں کا مطالعہ نہیں کرتے، تب تک آپ کو قرآن سمجھ میں ہی نہیں آنے والا۔ تو انتہائی ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا، اگر آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں، احادیثوں کا مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ پھر یہ
جو کیا ہے آپ کو قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ خانہ نبوت، ازواج مطہرات رضی تعالیٰ عنہم اجمعین مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 یا 12 بیویاں ہوئی تھیں۔ ان میں سے 9 بیویاں زندگی کے آخر میں آپ کے ساتھ موجود تھیں اور 2 یا 3 بیویاں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئی تھیں۔ نیچے ان سب کا مختصر سا تذکرہ ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی تعالیٰ عنہا، یہ گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان سے شادی کی تھی ان کی عمر 40 برس تھی اور آپ کی عمر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت ابراہیم رضی تعالیٰ عنہ کے سوا آپ کی تمام اولاد انہی کے بطن سے ہوئی تھی اور آپ نے ان کے جیتے جی دوسری شادی نہیں کی۔ رمضان سن 10 نبوت میں 65 سال کی عمر میں خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا کی وفات مکے میں ہو گئی اور پھر انہیں حجون میں دفن کیا گیا۔ دوسری ہیں حضرت سودا بنت زمع، یہ اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمرو کے نکاح میں تھی۔ دونوں نے اسلام قبول کیا اور حبشہ ہجرت کی، پھر مکہ واپس آئیں اور حضرت سکران رضی تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد شوال 10 نبوت میں یعنی حضرت خدیجہ کی وفات کے کوئی 1 مہینے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ ان کی وفات مدینہ میں شوال 54 ہجری میں ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت سودا رضی تعالیٰ عنہ کے 1 سال بعد شوال 11 نبوت میں شادی کی۔ اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی۔ پھر ہجرت کے 7 مہینے بعد شوال 1 ہجری میں آپ کو رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ یہ امت کی سب سے زیادہ فقیہ یعنی کہ علم والی عورت تھی اور عورتوں پر ان کی فضیلت ایسے ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید۔ سرید عربوں میں سب سے بہترین کھانا ہوتا ہے، جو عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کو ایسے کہا گیا کہ تمام کھانوں پر سرید کھانے کی فضیلت ہے۔ تو 17 رمضان 57 ہجری کو ان کی وفات ہوئی اور انہیں بقیہ میں دفن کیا گیا، یعنی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خنیس بن حذیفہ سہمی رضی تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھیں۔ انہیں غزوہ بدر میں ایک زخم آیا تھا جو بعد میں پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ بدر اور احد کے درمیان عرصے میں انتقال کر گئے۔ جب حفصہ رضی تعالیٰ عنہ کی عدت گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان 3 ہجری میں ان سے شادی کر لی۔ انہوں نے 62 کی سال میں مدینہ میں بمطابق شعبان 45 ہجری میں وفات پائی اور بقیہ میں دفن ہوئیں۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی جو بدر میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد رمضان 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی تعالیٰ عنہ کے تحت تھی۔ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ان سے شادی کی۔ انہیں جاہلیت میں ام المساکین یعنی مساکینوں کی ماں کہا جاتا تھا کیونکہ وہ مساکینوں کو کھانا کھلاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے 8 مہینے بعد یا تقریباً 3 مہینے بعد ربیع الثانی 4 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقیہ میں دفن کیا گیا۔ ام المومنین ام سلمہ بنت ابی امیہ، یہ حضرت ابو سلمہ رضی تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی اور ان کی کئی اولادیں تھیں۔ ابو سلمہ رضی تعالیٰ عنہ جمادی الاخری 4 ہجری میں وفات پا گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 4 ہجری میں چند روز باقی تھے کہ ان سے شادی کر لی۔ یہ فقیہ ترین اور عمل مند ترین عورتوں میں سے تھیں۔ 84 سال کی عمر میں 59 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 62 ہجری میں وفات پائیں اور بقیہ میں دفن ہوئیں۔ ام المومنین زینب بنت جہش بن رعب رضی تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی بیٹی تھی۔ ان کی شادی حضرت زید بن حارثہ رضی تعالیٰ عنہ سے کی گئی لیکن دونوں میں ہم آہنگی نہ ہوئی، حتیٰ کہ حضرت زید رضی تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا متبنہ یعنی کہ
منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، تو اس کی وجہ سے انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ جیسا کہ گزر چکا کہ اہل جاہلیت میں رواج تھا کہ متبنہ بیٹے کی بیوی کو متبنہ بنانے والے باپ پر اسی طرح حرام سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی ہو۔ اسی لیے جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی عدت گزر چکی تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کرا دی اور متبنہ بنانے کے عمل کو لغو قرار دے دیا۔ یہ ذی قعدہ 5 ہجری کا واقعہ ہے اور کہا جاتا ہے 4 ہجری میں کسی وقت یہ بات پیش آئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بڑی عبادت گزار اور زبردست صدقہ کرنے والی خاتون تھی۔ 53 سال کی عمر میں 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین میں سے سب سے پہلے انہی نے وفات پائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیہ میں دفن کی گئیں۔ ام المومنین جویریہ بنت حارثہ رضی اللہ عنہا یہ شعبان 6 ہجری میں غزوہ بنو المصطلق کے دوران قید کی گئیں اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے طے کیا کہ ایک مخصوص رقم ادا کر کے آزاد ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مقرر رقم ادا کر کے آزاد کر دیا اور شادی کر لی۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے بنو المصطلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے اور کہا جاتا ہے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں، چنانچہ یہ اپنی قوم کے لیے بڑی بابرکت خاتون ثابت ہوئیں۔ 65 سال کی عمر میں ربیع الاول میں 56 ہجری میں کہا جاتا ہے 55 ہجری میں یہ وفات پائیں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا یہ عبید اللہ بن جہش کے عقد میں تھی اور جب اس سے حبیبہ پیدا ہوئیں تو ان کی نسبت سے ان کی کنیت ام حبیبہ پڑ گئی۔ انہوں نے عبید اللہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کی لیکن وہ نصرانی ہو کر حالت ارتداد ہی میں وفات پا گیا، مگر ام حبیبہ اسلام پر قائم رہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو نام مبارک دے کر نجاشی کے پاس روانہ کیا تو اسے حکم دیا ام حبیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دے۔ چنانچہ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کر دی اور اپنے پاس سے 400 دینار بطور مہر دے کر شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپس آ کر صفر یا ربیع الاول 7 ہجری میں انہیں رخصت کرایا۔ 42 یا 44 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا یہ بنو نذیر کے سردار کی صاحبزادی اور بنی اسرائیل میں حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ خیبر میں قید ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا اور ان پر اسلام پیش کیا اور وہ مسلمان ہوئیں۔ آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کی۔ یہ فتح خیبر کے 7 ہجری کے وقت کی بات ہے۔ مدینہ واپس ہوتے ہوئے خیبر سے 12 میل کے فاصلے پر وادی صحبا پہنچ کر انہیں رخصت کرایا 50 ہجری میں اور کہا جاتا ہے 52 ہجری میں اور کہا جاتا ہے 36 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور بقیہ میں دفن کی گئیں۔ ام المومنین میمونہ بنت حارث ہلالیہ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام الفضل البابہ الکبریٰ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ 7 ہجری میں عمرہ قضا سے حلال ہونے کے بعد شادی کی اور مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر مقام شریف میں انہیں رخصت کرایا۔ ان کی وفات بھی مقام شریف میں ہی 61 ہجری میں اور کہا جاتا ہے 63 ہجری میں 63 ہجری میں اور کہا جاتا ہے 38 ہجری میں ہوئی اور وہیں دفن ہوئی اور ان کی قبر اب وہاں معروف ہے۔ یہ 11 عورتیں ہیں جو بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور امہات المومنین ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور ریحانہ بنت زید کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ آپ کی بیوی تھی یا لونڈی تھی۔ یہ بنو نذیر سے تھی اور بنو قریظہ کے ایک شخص کے عقد میں تھی۔ غزوہ بنو قریظہ میں قید ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں آزاد کر کے محرم 6 ہجری میں شادی کر لی اور وہ ام المومنین قرار پائیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں آزاد نہیں کیا بلکہ بحیثیت لونڈی رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بقیہ میں دفن فرمایا۔ ان عورتوں کے علاوہ آپ کی ایک لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا تھی جنہیں مقوقس نے ان تحائف کے ضمن میں بھیجا تھا
جو آپ کے خط کے جواب میں روانہ کیے گئے تھے۔ یہ بادشاہوں کی اولاد سے تھی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص فرمایا اور ان کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی تعالیٰ پیدا ہوئے 16 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے کہ محرم 15 ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور بقیہ میں دفن ہوئیں۔ اولاد، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کے بارے میں ذکر ہے۔ یہ گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم رضی تعالیٰ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا سے ہوئی تھی۔ ذیل میں ان کا مختصر سا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہیں قاسم رضی تعالیٰ عنہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ انہی کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو قاسم تھی۔ انہوں نے اتنی عمر پائی کہ چلنے لگے تھے، تقریباً 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ زینب رضی تعالیٰ عنہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مصائب سے دوچار ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری سب سے بڑی افضل بیٹی ہے۔ قاسم کے بعد پیدا ہوئیں ابو العاص بن ربیعہ رضی تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی، جو ان کی خالہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے۔ زینب رضی تعالیٰ عنہ سے ایک بیٹا علی اور ایک بیٹی امامہ رضی تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ انہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں گود لیا کرتے تھے۔ 8 ہجری میں اوائل میں مدینہ کے اندر حضرت زینب رضی تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ رقیہ رضی تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عثمان بن عفان رضی تعالیٰ عنہ نے شادی کی اور ان کے بطن سے ایک صاحبزادے عبداللہ پیدا ہوئے۔ وہ 6 سال کے تھے کہ مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی، جس کے اثر سے بالآخر وفات پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے کہ حضرت رقیہ وفات پا گئیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی تعالیٰ عنہ فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے تو انہیں دفن کیا جا چکا تھا۔ ام کلثوم رضی تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بدر سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان بن عفان رضی تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ انہوں نے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور بقیہ میں دفن ہوئی۔ فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے محبوب صاحبزادی تھی۔ یہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی تعالیٰ عنہ نے بدر کے بعد ان سے شادی کی۔ ان کے بطن سے 2 صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین اور 2 صاحبزادیاں یعنی بیٹیاں حضرت زینب اور ام کلثوم رضی تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ یہ وہی ام کلثوم ہے جن سے حضرت عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ نے شادی کی اور ان سے حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ام کلثوم رضی تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی عون بن جعفر نے ان سے شادی کی۔ پھر عون کی وفات ہوئی تو ان کے بھائی محمد نے شادی کر لی۔ پھر محمد بھی وفات پا گئے تو دوسرے بھائی عبداللہ نے ان سے شادی کر لی۔ پھر عبداللہ کے عقد میں رہتے ہوئے خود ام کلثوم نے وفات پائی۔ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد ہوئی۔ یہ 5ویں اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف نبوت سے مشرف ہونے سے پہلے پیدا ہوئی۔ عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے پیدا ہوئے۔ انہوں نے بھی بچپن ہی میں وفات پائی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صاحبزادے تھے۔ ابراہیم رضی تعالیٰ عنہ، یہ جمادی الاولیٰ یا جمادی الثانی ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی ماریا قبطیہ کے بطن سے مدینہ میں پیدا ہوئے اور 29 شوال 10 ہجری کو، جس دن مدینہ میں سورج گرہن لگا تھا، وفات پائی۔ اس وقت 16 یا 18 مہینے کے بچے تھے اور ابھی دودھ پیتے تھے۔ انہیں بقیہ میں دفن کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی کے لیے ایک داعیہ جنت میں ان کی رضاعت پوری کر رہی ہے۔ صفات اور اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمال خلقت اور کمال اخلاق میں سب سے نمایاں تھے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ یہاں ان کے معنی اور مطالب کا مغز اور خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ چہرہ مبارک اور اس سے متعلقات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گورا، پرکشش، گول، روشن رنگ، سرخ آمیز تھا اور جو چاندنی کے چاند کی طرح جگمگاتا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ مبارک اس طرح دمک اٹھتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، دھاریاں اس طرح چمکتی جیسے روشن بادل چمکتا ہے، گویا سورج اس میں دوڑ رہا ہے۔ بلکہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو گویا طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے۔ چہرہ پر پسینہ یوں محسوس ہوتا گویا موتی ہے، اور پسینے کی خوشبو مشک خالص سے بھی بڑھ کر ہوتی، اور جب آپ غصہ ہوتے تو چہرہ یوں سرخ ہو جاتا کہ گویا دونوں رخسار میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں۔ دونوں رخسار ہلکے، پیشانی کشادہ، آبرو کماندار، باریک اور کامل تھے، باہم ملے نہ تھے اور کہا جاتا ہے ملے تھے۔ آنکھیں کشادہ تھی، ان کی سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی، پتلی سخت سیاہ تھی، پلکوں کے بال لمبے اور گھنے تھے، تم دیکھتے تو کہتے کہ آنکھ میں سرما لگا ہے، حالانکہ آپ سرما لگائے نہیں ہوئے ہوتے۔ ناک کا باسا بلند اور خمدار تھا، اس پر نور سا بلند محسوس ہوتا تھا۔ دونوں کان مکمل تھے، منہ خوبصورت اور بڑا تھا، سامنے کے دونوں دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا، بقیہ دانت بھی الگ الگ تھے۔ دانتوں میں چمک تھی، جب آپ مسکراتے تو ایسا لگتا گویا اولے ہیں، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا۔ غرض آپ کے دانت سب سے خوبصورت تھے۔ داڑھی خوبصورت، گھنی، کنپٹی سے کنپٹی تک بھرپور، سینے کو بھرے ہوئے اور سخت کالی تھی۔ صرف دونوں کنپٹیوں اور داڑھی گنے جنے بال سفید ہوئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ بھی بس چند تھے جو سفید ہوئے تھے ابھی۔ سر، گردن اور بال، کھوپڑی بھاری اور سر بڑا اور گردن لمبی تھی، گویا چاندی کا لوٹا یا چاندی کا لوٹے کی گردن ہے۔ بال دونوں کانوں کی نصف یا لو تک ہوا کرتے اور کبھی کبھی اس سے بھی نیچے، اور کبھی کبھی دونوں کندھوں کو چھوتے۔ چند بال پیشانی کے بھی سفید تھے، مگر اتنے کم کہ سر اور داڑھی ملا کر بھی کل 20 بال سفید نہ تھے۔ سر کے بال ذرا ذرا سے گھنگریالے تھے۔ آپ ناغے سے سر اور داڑھی میں کنگھی فرماتے اور سر کے درمیان سے مانگ نکالتے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی کنگھی نہیں کرتے تھے، ایک دن کنگھی کرتے تھے، پھر ایک دن ناگا کرتے تھے، پھر ایک دن کنگھی کرتے تھے، یعنی کہ ناگے سے سر میں کنگھی کرتے تھے، ناگا سے ایک دن کنگھی ایک دن چھوڑ کے۔ اعضاء اور اطراف، ہڈیوں کے سر مثلاً کوہنیاں، ہڈیوں کے سرے مثلاً کوہنیاں، کندھے اور گھٹنے بڑے بڑے تھے، کلائیاں بڑی بڑی اور ان کے جوڑ لمبے لمبے تھے، ہتھیلیاں اور قدم کشادہ تھے، تلوا گہرانہ تھا، دونوں ہاتھ حریر و دیباج تھے، زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈے اور مشک سے زیادہ خوشبودار، کوہنی سے اوپر اور نیچے دونوں بازو اور اطراف بھاری بھرکم تھے، ایڑیاں اور پنڈلیاں ہلکی تھیں، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، اطراف لمبے، سینے کشادہ اور بالوں سے خالی تھا، صرف لمبے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، اس کے علاوہ شکم اور سینے پر بال نہ تھے، کندھے اور اس کے متصل بازو پر البتہ بال تھے، سینہ اور شکم برابر تھے، بغل کا رنگ مٹیالہ تھا اور پیٹھ ایسی تھی گویا ڈھلی ہوئی چاندی۔ قد اور قامت اور جسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد خوبصورت، قامت معتدل اور پیکر سیدھا تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناٹے اور نہ لمبے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناٹے تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے تگڑے، لیکن طول سے قریب تر تھے، چنانچہ کوئی شخص جو لمبائی کی طرف منسوب ہوتا وہ آپ کے ساتھ چلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لمبے ہوتے۔ جسامت معتدل تھی اور بدن گھٹا ہوا
نہ زیادہ موٹے تھے نہ زیادہ پتلے تھے، بلکہ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو تینوں میں سے سب سے زیادہ تازہ خوش منظری تھی۔ آپ کا قد سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ خوشبو: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم، پسینہ اور اعضا تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر رہی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کی خوشبو کی وجہ سے ضرور جان جاتا کہ آپ یہاں سے گزر رہے ہیں۔ اور آدمی کسی آدمی سے مصافحہ فرماتے تو وہ دن بھر اس کی خوشبو محسوس کرتا، اور پھر آپ کسی بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے وہ بچوں کے درمیان سے پہچان لیا جاتا۔ حضرت سلیم رضی اللہ عنہا نے آپ کا پسینہ ایک شیشی میں محفوظ کر رکھا تھا، اسے خوشبو میں ڈال لیتی تھی کیونکہ وہ سب سے عمدہ خوشبو تھی۔ رفتار: آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز رفتار تھے، بازار میں چلنے والے شخص کی رفتار سے چلتے تھے، درمندہ اور سست نہ تھے، کوئی آپ کا ساتھ نہ پکڑتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تیز رفتار نہیں دیکھا، گویا زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی۔ ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے اور آپ بے پرواہی سے چلتے رہتے۔ آپ جب قدم رکھتے تو پورا قدم رکھتے، تلووں میں گہرائی نہ تھی، اور جب مڑتے تو پورے مڑتے، سامنے ہوتے تو مکمل اور پیچھے مڑتے تو مکمل چلتے، تو جھٹکے سے اٹھتے اور یوں چلتے گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہوں، پھر جھٹکے سے پاؤں اتارتے اور نرمی سے چلتے۔ آواز اور گفتگو: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ہلکا سا بھاری پن تھا، اور آپ شیرین گفتار اور باوقار تھے، خاموش رہتے تھے تو باوقار اور گفتگو کرتے تو پرکشش، بول ایسے کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، بات کو شروع کرتے تو اس کا پورا احاطہ کر کے ختم فرماتے، گفتگو دو ٹوک ہوتی، نہ مختصر نہ فضول، ہر حرف واضح ہوتا، آپ فصیح اور بلیغ اور رواں طبیعت تھے، نکھرے ہوئے کلمات بولتے، کوئی شخص خواہ کیسا ہی فصیح اور بلیغ ہوتا آپ کی ہمسری نہ کر سکتا تھا۔ آپ کو حکمت اور دو ٹوک خطاب کے ساتھ جامع کلمات عطا فرمائے گئے تھے۔ اخلاق کی ایک جھلک: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت ہوتی، سہل اور نرم پہلو تھا، جفاخو اور سخت خونا تھے، بازاروں میں اونچی آواز نہ لگاتے، سب سے زیادہ تبسم فرماتے، غصے سے سب سے زیادہ دور اور رضا میں سب سے زیادہ آگے، دو کاموں میں جو زیادہ آسان ہوتا اسی کو اپناتے، بشرطے یہ کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو، اگر گناہ کا ہوتا تو پھر سب سے زیادہ دور ہوتے، اپنے لیے کبھی انتقام نہ لیا، البتہ اللہ تعالیٰ کی حرمت پامال کی جاتی تو اس لیے انتقام لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سخی تھے، سب سے کریم تھے، سب سے بہادر، سب سے شہ زور اذیت پر سب سے زیادہ بڑھ کر صبر کرنے والے، سب سے زیادہ باوقار اور سب سے بڑھ کر حیا دار تھے، کوئی چیز ناپسند فرماتے تو چہرے پر اس کے آثار دیکھے جاتے، اپنی نظر کسی کے چہرے پر نہ جماتے اور نہ کسی کا ناپسندیدگی کے ساتھ سامنا کرتے، سب سے زیادہ عادل، پاک نفس، پاک دامن، سچائی کے علمبردار اور بڑے امانت دار تھے، نبوت سے پہلے ہی امین کے لقب سے مشہور تھے، سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے، سب سے بڑھ عہد کے پاسدار یعنی کہ عہدوں کو پورا کرنے والے، صلہ رحمی، سب سے زیادہ عظیم شفقت اور رحمت والے، سب سے عمدہ معاشرت اور ادب والے، سب سے زیادہ کشادہ اخلاق، فحش اور لعنت ملامت سے سب سے زیادہ دور، جنازوں میں تشریف لے جاتے، فقراء اور مسکین کے ساتھ بیٹھتے، غلام کی دعوت قبول کرتے، کھانے اور لباس میں ان پر برتری نہ اختیار فرماتے، جو آپ کی خدمت کرتا
آپ خود اس کی خدمت فرماتے، اپنے خادم کو عتاب نہ کرتے، یہاں تک کہ کبھی اس سے اف تک نہ کہا۔ کتنی بڑی مثال ہے ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا، پہ خادموں کی کتنی عزت کرتے، خادم دعوت میں بلاتے، دعوت میں چلے جاتے، اور خادموں کو کبھی بھی کوئی غلطی ہوتی تو اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اف بھی نہیں کہا۔ ہمارا اور آپ کا کیا رویہ ہے؟ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو احاطہ بیان میں لانا ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا اسی مختصر بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب خاکسار کو اور ہم سب حقیر سے بندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ توفیق دی اور وہ موقع دیا کہ الحمدللہ ہم سب یہ سیرت کا مطالعہ کر سکے۔ الحمدللہ کثیراً کثیرا دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا حنان یا منان، اے اللہ ہم سب نے جو کوششیں کی ہیں اللہ، جو اپنا وقت یہاں لگایا، اے اللہ جن جن بہنوں نے اپنا جو وقت یہاں پہ لگایا اس کورس کو کرنے میں، مطالعہ کرنے میں، اللہ ہم سب کی محنتوں کو، ہم سب کی کوششوں کو، ہم سب کی جد و جہد کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرما لے، قبول فرما لے پروردگار۔ اے اللہ، اے اللہ آپ کا بہت بہت شکر احسان ہے اللہ پروردگار عالم، آپ کا کروڑوں کروڑوں مرتبہ شکر احسان ہے اللہ۔ اے اللہ آپ نے ہم سب کو توفیق دی اللہ، ہم سب اس سیرت کا مطالعہ کر سکے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب اپنے دلوں میں راسخ کر سکے، اللہ اپنے توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کثیراً کثیرا۔ اے اللہ، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے۔ اے اللہ، اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا امتی بنا دے، سچا اتباع کرنے والا بنا دے، سچا اتباع کرنے والا بنا دے، سچا پیروکار بنا دے پروردگار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے اپنی امتیوں سے کہ ان کے امتی اس طرح سے زندگی گزارے، اے پروردگار ہم سب تجھ سے مانگتے ہیں اللہ، ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اپنی امت کے لیے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو متقی بنا دے، ہم سب کو عبادت گزار بنا دے اللہ، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے، اپنی خوشی عطا فرما دے اللہ۔ اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرما دے۔ یا اللہ پروردگار ہم سب کو یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرما دے، ریاض الجنہ پہ اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ ہم سب کو حج نصیب فرما دے، عمرہ نصیب فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جگہوں پہ جانا نصیب فرما دے جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سعودی عرب کے اندر اپنے قدم رکھے۔ اللہ مدینے میں ہم سب کو جانا نصیب فرما، جنگ احد کا میدان ہم سب کو دیکھنا نصیب فرما، بدر کا میدان ہم سب کو دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ
طائف کا سفر ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرما، مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرما، جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو خندق کی جگہ کا دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان تمام چیزوں کی زیارت نصیب فرما جن جن کے بارے میں ہم سب نے اس تجلیات نبوت میں پڑھا، تاکہ ہم سب ان تمام چیزوں کو اچھی سے جان سکے پروردگار۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو حوض کوثر پہ پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ ہم سب کو شرک باللہ سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو بدعات سے بچا لے، اے اللہ، اے اللہ ہم سب کو اللہ یہ توفیق دے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کی بدعت چھڑا سکے، شرک چھڑا سکے۔ یا اللہ، اے اللہ ہم سب کو بدعت سے بچا لے، شرک باللہ سے بچا لے پروردگار، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کے درجات بلند کر دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پروردگار، اے اللہ ہم سب کے والدین کے درجات بلند کر دے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی بہترین مہمان نوازی فرما۔ یا اللہ، یا اللہ ان کو اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرما، جنت الفردوس میں اللہ انہیں اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے اللہ، اے اللہ ہم سب کی مغفرت و بخشش فرما دے۔ اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے اللہ، اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یا ارحم الراحمین، یا پروردگار عالم، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہم سب سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اور پاسٹ میں جو بھی گناہ ہوئے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان اسلام کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو مزید نیکیوں کی طرف اور زیادہ سبقت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی زندگیوں کو گمراہیوں سے ہٹا کے اللہ صراط المستقیم پہ راستے پر لگا دے۔ یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کے صراط المستقیم کے راستے پہ لگا دے۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کے راستے پہ استقامت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور محبت اور خوشنودی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت و بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت و بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت و بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار اور ہم سب کے جتنے بھی قریب ہیں، قرابت دار ہیں، اللہ والدین ہیں اور سب والدین کے والدین جتنے بھی عزیز و قرابت دار ہیں، اللہ سب کی اللہ مغفرت و بخشش فرما دے۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے اللہ اس کورس کو جوائن کرنا چاہا اور کر نہیں پائے، اللہ وہ آنا چاہتے تھے نہیں آ پائے، کیا مجبوری ان کی ہوئی، اللہ تو ان سب کی مجبوریوں کو اللہ پروردگار آسانی میں بدل دے۔ یا اللہ ان کو توفیق دے، وہ پھر سے اللہ قرآن کی طرف جڑ سکے، سیرت سے جڑ سکے پروردگار، اور ہم سب کی محنتوں کو اور کوششوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنی بھی بہنیں ہیں یہاں پہ اور انہوں نے بہت کوشش کی، اللہ بہت وقت لگایا، بہت اپنی ٹائم لگایا، پروردگار ان سب کی محنتوں کو کوششوں کو قبول فرما لے۔ اللہ جو بعد میں سننے والے ہیں، اللہ تو ان کی بھی کوششوں کو اور ان کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب کی بس مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اس کے بدلے میں ہم آپ سے مغفرت چاہتے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں ہم آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما دے۔ اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار جہنم،
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ کو بخش دے، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہی بخشش فرمانے والا ہے، یا اللہ تو ہی تواب ہے، تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ آپ ہی ارحم الراحمین ہیں، سب سے زیادہ معاف فرمانے والے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت و بخشش فرما دے۔ یا اللہ جو اسپتالوں میں ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان سب کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے، ان کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے۔ یا اللہ ان کی زندگیوں میں سختیوں کو اللہ آسانی میں بدل دے۔ یا اللہ جن جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، یا اللہ ان کے بہترین سے بہترین رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ جن بیٹوں کے رشتے نہیں ہوتے، اللہ ان کے لیے بہترین سے بہترین ان کے ساتھی، ان کے ازواج عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا میں جو بھی جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے لیے آسانیاں فراہم فرما دے۔ یا اللہ پروردگار عالم ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے گناہ بخش دے۔ یا اللہ ہم سب کو آخری سانسوں تک یا اللہ اس قرآن سے جوڑے رکھیے، اللہ اس قرآن اور سنت سے جوڑ دیے، اللہ ہماری آخری سانسوں تک اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت سے جوڑ دیجیے، اور نمازوں کو ہم سب پکا کرنے والا ہو جائیں۔ نمازوں کو اللہ ہم ویسے ہی پڑھنے والے ہو جائے جیسے آپ چاہتے ہیں، اللہ خوشی اور خضوع کے ساتھ بہترین نماز پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو آپ کی قربت عطا فرما دے، آپ کی محبت عطا فرما دے اللہ۔ اے اللہ ہم سب سے درگزر فرما لے۔ یا اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ یا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے ہم سب کو جگہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ قیامت کے دن ہم سب کو حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان کو بہت زیادہ کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو بہت زیادہ ایمان کا نور عطا فرما، جس کی روشنی میں ہم سب پلسرات پر سے پلک جھپکتے گزر جائے۔ یا ارحم الراحمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکتے ہیں اللہ لیکن خواہش بہت زیادہ ہے اللہ، اس کو بھی وہ بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں اللہ، اس کو بھی پورا فرما دے اللہ۔ اے اللہ جو کوئی نہیں جانتا، جو صرف آپ ہماری حاجتوں کو جانتے ہیں اللہ، ان حاجتوں کو، ان خواہشاتوں کو پورا فرما دے اللہ۔ یا اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر دے، یا اللہ ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہم سب کو ایمان اسلام کی حالت میں خاتمہ نصیب عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کا آخری کلام لا الہ الا اللہ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم اغفر لنا وارحمنا والحقنا بالرفیق الاعلی، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔